कल से ये नॉवल हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक कमेंट में पिन है। आप सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और फिर सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं इनकी सवालिया नज़र देखकर ही समझ गया था कि वो मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी खुशखबरी क्यों नहीं आई। मैंने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और साइड पर हो गया। फिर सब बारी बारी किरण को मुबारकबाद देने लगे। फिर आसिफ भी इसके पास जाकर बैठ गया तो मैं भी आगे बढ़कर इनके पास चला गया और इनके साथ कुर्सी पर बैठ गया। मेरे साथ किरण थी और किरण के साथ आसिफ बैठा हुआ था। मैंने किरण की तरफ देखा और इसको आकर कहा मुबारक हो, तो इसने भी मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया खैर मुबारक। मैंने आसिफ को भी मुबारक दी और कहा तुम बहुत खुश नसीब हो कि अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और तुम बाप बनने वाले हो। मेरी बात सुनकर आसिफ शर्मा गया, जबकि किरण ने मेरी तरफ देखा। फिर मैं उठकर साइड पर हो गया। सबके मुबारकबाद देने के बाद हम सब चटाई पर बैठ गए और ताया के घर वालों ने सबको खाना देना शुरू किया और सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब उठकर दोबारा चारपाइयों पर बैठ गए और चाय का इंतज़ार करने लगे। मैं उठकर इनको ढूंढने लगा। वो मुझे वॉशरूम में जाती हुई नजर आई। मेरा दिल किया कि मैं भी इसके पीछे चला जाऊं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हो गया और किरण के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद किरण जैसे ही बाहर आई तो मैंने इसको आवाज़ दी तो वो हाथ धोकर मेरे पास आई। मैंने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उम्मीद से हो जाओगी। तो वो मुस्कुरा कर बोली उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझे उम्मीद से कर दोगे। किरण की बात सुनते ही मुझे धचका लगा और मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी वजह से उम्मीद से हुई हो। किरण बोली लगता है तुम हमारी आखिरी मुलाकात को भूल गए जो अम्मी के घर हुई थी। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं कि तुमने कितनी देर मुझसे मुलाकात की थी और ये सब इसी मुलाकात का नतीजा है। लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम जल्दी जल्दी मोना की तरफ से भी खुशखबरी सुनाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाओगे। और ये बात करके किरण मुस्कुराती हुई चली गई तो मैं चची के घर हुई किरण से मुलाकात को याद करने लगा और अब मुझे भी यकीन हो गया था कि किरण को मेरी वजह से ही ये खुशखबरी मिले है। फिर मैं भी आकर चारपाई पर सबके साथ बैठ गया
اور چائے پینے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر ہم صحن میں بیٹھ گئے۔ امی بولی، مجھے لگتا نہیں تھا کہ آصف اتنا تیز نکلے گا۔ ندیم اب تم بھی جلدی جلدی خوشخبری سناؤ۔ مونا جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھی تھی، امی کی یہ بات سن کر شرما گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ریحانہ مجھے تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو میرے پیچھے پیچھے مونا بھی آ گئی اور مونا کے پیچھے عظمیٰ بھی دودھ کا گلاس لے کر آ گئی۔ عظمیٰ کو دیکھ کر مونا بولی، ابھی میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، میں بھی امی کے گھر سے پی کر آئی ہوں۔ تو عظمیٰ مسکرا کر بولی، ابھی تمہیں پینا ہی پڑے گا، اپنا خیال رکھو گی تو پھر ہی ہمیں بھی جلدی خوشخبری ملے گی۔ اور یہ بات کر کے عظمیٰ نے میری طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ عظمیٰ کی یہ بات مونا کو اچھی لگی اور وہ جلدی جلدی دودھ پی گئی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، کیا آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اور اب میں جب شہر جاؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، ہم نے ڈاکٹر کو دوبارہ چیک کروانا ہے۔ تو میری بات سن کر مونا بولی، اب چیک کروانے کی کیا ضرورت ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا تم نے اس دن سارا ڈرامہ کیا ہو۔ میری بات سن کر مونا بولی، کیسا ڈرامہ؟ میں نے کہا، یہی جو تم نے شور مچایا تھا، حالانکہ تم پہلے آصف اور تنویر سے ملاقات کر چکی تھی۔ تو وہ بولی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بس اوپر اوپر سے ملاقات کی تھی۔ میں نے کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم نے اوپر اوپر سے ملاقات کی تھی؟ میں بھی تم سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ساری بات سچ سچ بتا دو، نہیں تو میں آصف سے خود پوچھ لوں گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہارا یہ راز سب کو پتہ چل جائے گا۔ میری بات سن کر مونا ایک بار پھر رونے لگی۔ میں نے کہا، میرے سامنے یہ ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا تمہارا باپ ہے، اولاد بھی تو اسی طرح کی ہوگی۔ مونا بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہی سچ ہیں، اس کے علاوہ میں نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، سو جاؤ، لیکن 2 دن بعد جب میں شہر جاؤں گا تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اور یہ بات کر کے ہم دونوں لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں مونا سو گئی اور میں اٹھ کر ریحانہ کے کمرے میں آ گیا، جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا، اور ریحانہ بیڈ پر بیٹھی تھی، بال کھلے تھے اور مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو بولی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اب انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم میرے کمرے میں ہی آ جاتی۔ تو ریحانہ بولی، اب اس بچی کے سامنے میں تم سے کیا ملاقات کرتی، اور مجھے اس کے سامنے ملاقات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔
میں بھی ریحانہ کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ریحانہ بولی، اب تم بھی مونا سے ناراضگی ختم کر دو۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اور تم نے بھی تو شادی سے پہلے اپنی خالہ اور عارفہ سے ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا، میں کون سا اس کو گھر سے نکال رہا ہوں یا مار رہا ہوں؟ میں اسی وجہ سے ناراض ہوں تاکہ میں اس کو بھی آپ کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ اپنے گروپ میں شامل کر سکوں۔ میری بات سن کر ریحانہ مسکرائی اور بولی، تم بہت تیز ہو۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی ہے۔ ریحانہ میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور بولی، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، یہی کہ میں عارفہ سے شادی کر چکا ہوں۔ میری بات سن کر ریحانہ کو ایک دھچکا لگا اور وہ بولی، مطلب کہ تم یہ اس دن مذاق نہیں کر رہے تھے یا غصے میں نہیں کر رہے تھے، بلکہ تم سچ مچ شادی کرنے والے تھے؟ میں نے کہا، ہاں، ہم دونوں کافی دیر سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو میری بات سن کر کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، تم نے جو فیصلہ کیا ہوگا ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ یہ بات تم نے مونا کو بتا دی؟ میں نے کہا، نہیں، اب جب میں شہر جاؤں گا تو اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور تب میں اس کو بتا دوں گا، اور اگر موقع ملا تو اس کو اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا۔ تو ریحانہ بولی، مطلب کہ تم اس کا بھی انتظام کر کے آئے ہو؟ تو اس کی بات سن کر میں مسکرایا تو اس نے مجھے ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگی، اور پھر بولی، اب تم جو کہو گے میں وہی مانوں گی۔ اور اس کے بعد ہماری ملاقات شروع ہو گئی، جو کافی دیر تک چلتی رہی۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد ریحانہ بولی، لگتا ہے آج کچھ تمہیں مجھ پر زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آج تم مجھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری بات سن کر ریحانہ مسکرائی اور پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ کر سو گیا۔ صبح تقریباً 9 بجے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مونا نہیں تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور واپس آ کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک بار پھر کرن کی بات آ گئی کہ رابعہ کے بعد کرن دوسری لڑکی تھی جس کو میری وجہ سے خوشخبری ملی تھی۔ اب یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ آصف بھی کرن سے ملاقاتیں کر رہا تھا، لیکن کرن نے کہا تھا کہ اس کو خوشخبری میری وجہ سے ملی ہے۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں باجی عارفہ کے بارے میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کے ساتھ مل کر اپنی فیملی کے بارے میں سوچوں۔ لیکن ایک پل میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ان کی پہلے ہی بیٹی ہے اور میں اپنی فیملی ہمیشہ مونا سے ہی
بنانا چاہتا تھا، اور اب جب میں جان چکا تھا مونا نے آصف اور تنویر کے ساتھ پوری ملاقات نہیں کی تھی، تو اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان تھا کہ میں مونا سے ہی اپنی فیملی بناؤں گا، اور اگر باجی نے کہا تو پھر میں ان کے بارے میں سوچوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں امی کو بتا کر ڈیرے پر آ گیا۔ ڈیرے پر شہناز اور کوثر موجود تھیں، جو میرے ساتھ خوش ہو کر ملیں اور دونوں مجھ سے آصف کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ وہ مجھ سے آگے نکل گیا، اب میں ان کو کیا بتاتا کہ آصف سے تو کچھ ہوا نہیں، جو کچھ کیا ہے میں نے ہی کیا ہے۔ لیکن میں نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پہلے کس کو خوشخبری ملے گی، یہ تو سب اوپر والے کی دین ہے۔ پھر میں نے شہناز سے کہا کہ نواز ہمارے گھر جاتا تھا یا نہیں، تو شہناز بولی وہ تو باقاعدگی سے جاتا تھا، اور جو سامان آپ کی امی کہتی تھی وہ لا دیتا تھا۔ دونوں کھڑی ہوئی اپنے دوپٹوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ میں ان کا ارادہ سمجھ چکا تھا۔ میں نے کہا، لگتا ہے تم دونوں مجھ سے اداس ہو چکی ہو۔ تو میری بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں پائل کا انتظار کر رہا تھا، وہ کبھی بھی آ سکتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں اندر چلو، آتا ہوں۔ تو وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے اندر چلی گئیں اور کمرہ سیٹ کرنے لگیں، تو شہناز باہر آئی اور بولی، چھوٹے خان، اگر ہم تینوں اندر ہو گئے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا باہر سے کون آیا ہے۔ میں نے کہا، میرا دل کھیتوں میں بنے کمرے میں جانے کا نہیں کر رہا۔ تو شہناز بولی، ہمارے چارے والے کمرے میں بھی چارپائی پڑی ہے اور چارہ بھی ختم ہے۔ میں نے کہا، کمرہ کیوں خالی ہے؟ تو شہناز بولی، دوپہر تک چارہ آ جائے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ادھر چلتے ہیں، اور ہم ڈیرے کے پیچھے بنے چارے والے کمرے میں آ گئے۔ اندر آتے ہی میں نے کوثر کو ساتھ لگا لیا۔ کوثر کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی حالت شادی والی لڑکی سے بھی گئی گزری تھی۔ لیکن ایک بات تھی، کوثر نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ جب بھی تیار ہوتی تھی اس کی بناوٹ بھی بہت پرفیکٹ تھی۔ کوئی بھی پہلی دفعہ اس کو دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کئی لوگوں سے ملاقات کر چکی ہے۔ میں کوثر سے باتیں کر رہا تھا کہ شہناز میرے دوست سے باتیں کرنے لگی، اور اس کے بعد پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں کی خاص بات ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ دونوں کو پتہ تھا کہ ملاقات میں ان کا کیا رول ہے۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد ہم تینوں باہر آئے تو پائل ڈیرے کے باہر درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ہم تینوں پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کوثر تو چچا کے ڈیرے پر چلی گئی،
جبکہ شہناز کھیتوں میں چلی گئی۔ میں نے کہا تم کب آئی؟ تو پائل بولی جب تم دونوں کے ساتھ اندر تھے۔ میں نے کہا ہاں وہ چارہ ختم ہو گیا تھا، بس وہی دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ تو پائل مسکراتی ہوئی بولی آوازیں تو چارہ کاٹنے والی آ رہی تھیں۔ تو میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور کہا اس کا مطلب تم ہماری جاسوسی کر رہی تھی۔ تو پائل نے مجھے چٹکی کاٹی اور بولی ہیرو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو۔ میں جانتی ہوں تمہارا ہر کوئی دیوانہ ہے، اور یہ بات مجھے بہت پہلے ہی پتا ہے کہ تم ان دونوں سے بھی ملاقات کرتے ہو، اور میں نے تمہاری کوئی آواز نہیں سنی، بس تم سے ایسے ہی کہہ رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے تم ان کو سبق سکھانے ہی گئے ہوگے۔ میں نے کہا سبق سکھانے نہیں، یہ دونوں مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ تو پائل میری بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی تم سے ان کے علاوہ بھی بہت لوگ پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ پھر کیا پلان ہے؟ پائل بولی پلان کیا ہے؟ تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اب تم اپنے ساتھ مہک کو لے کر آنا، اس کے بعد تم نے میری اپنی دوسری بہنوں سے بھی ملاقات کروانی ہے۔ پائل بولی آج تو تمہارا کام ہو چکا ہے، میں کل مہک کو اسی ٹائم لے کر قبیلے پر آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس جانے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔